कोर्ट कब्जे में है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, आज केडीए कब्जे में है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। इन कब्जों को छुड़वा कर शहरी हुकूमत को देना है। लोगों, इन बातों को नहीं माना गया, कराची रहने के काबिल शहर नहीं रहेगा। अगर ये इनका काम नहीं है लोकल गवर्नमेंट का, तो फिर लोकल गवर्नमेंट को मुंतखब क्यों किया है? बहुत खुशी हुई है कि आफ्टर द इलेक्शन जब हम जीत के आए हैं, पूरी हमारी जो काउंसिल है उसको फख्र महसूस हो रहा है कि किसी ने ओन तो किया हमारी काउंसिल को। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पानी और बिजली की अदम फराहमी, कचरे के ढेर, तजावज़ात और चाइना कटिंग जैसे मसाइल की बाज़गश्त तो आए रोज़ हम सुनते हैं, लेकिन अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि इन मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। लेकिन कराची के मसाइल इन तमाम तर एहतजाजी मुजाहरों और दावों के बावजूद जूं के तू हैं, और अब इन तमाम तर मसाइल के बोझ तले दबे मेयर कराची जो हैं, एक साल गुजरने के बावजूद अब भी वो इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। और देखना यह है, जबकि सिंध हुकूमत का यह दावा है कि कराची के जो मेयर हैं उन्हें तमाम तर इख्तियारात दे दिए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मेयर कराची शहर कायद की तकदीर बदल सकेंगे या फिर कराची के मसाइल पर भी सियासत हो रही है। इन तमाम तर मौजूदात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेयर जी वसीम अख्तर साहब। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। स्टार्ट करेंगे कराची के मसाइल से ही। आपको मेयर कराची बने हुए एक साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन इख्तियारात ना मिलने का शिकवा बदस्तूर आपकी तरफ से जारी है। आज की तारीख में कराची का मेयर कितना ज़्यादा बेबस और बे इख्तियार है? अब्बास भाई, पहले तो ये आपको मैं थोड़ा सा तस्हीह कर दूं कि 4.5 महीने हुए हैं मुझे जेल से बाहर निकले और ऑफिस को संभाल ले। ऑफिस होल्ड किए हुए 4.5 महीने हुए हैं। इंतखाब मार्च 2016 में हो गया। प्रोसीजर इन टाइम, पूरा प्रोसीजर जो है इन टाइम ख़त्म नहीं किया था हुकूमत सिंध ने, डिले कर करके टाइम ज़ाया किया था। और उसके बाद मुझे अरेस्ट किया गया था, मुझ पे झूठी FIR कटवाई गई थी। और अभी जैसे कि मैंने कहा 4.5 महीने हुए हैं मैंने ऑफिस संभाला है, और मैं इख्तियारात आइन के आर्टिकल 140A के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। रोना नहीं रो रहा, बड़ी मर्दानगी से कर रहा हूँ और बड़ी हिम्मत से कर रहा हूँ। मैं रोने वाला आदमी हूँ नहीं। और मैं कोर्ट में लेके गया हुआ हूँ इनको बहुत जगहों पे, और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने पिटीशन सबमिट कराई है, और पूरी उम्मीद है मुझे कोर्ट से कि वो आर्टिकल 140A को प्रोटेक्शन देंगी। आइन की शिक है ये, जिसकी वायलेशन सिंध गवर्नमेंट हर रोज़ कर रही है, और उसके बावजूद जो उसने एक्ट बनाया है 2013 का, उसकी भी वायलेशन खुद कर रही है। जमहूरियत तो बहुत दूर की बात है, इनको बैड गवर्नेंस पे तमगे मिलने चाहिए। कोई भी एक 20 ग्रेड का सेक्रेटरी नोटिफिकेशन जारी कर देता है, और अफसोस होता है मुझे कि चीफ सेक्रेटरी साहब सिंध के उस पर कोई एक्शन भी नहीं लेते, जो कि इलीगल नोटिफिकेशन होता है। CM साहब जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मगर किसी को हटाने की KMC के अफसर को गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास अथॉरिटी नहीं है। ये कानून कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। हुकूमत सिंध मुझे एडवाइस करेगी, मेयर को एडवाइस करेगी कि इन ऑफिसर्स को आप रिमूव कर दें। खुद नोटिफाई नहीं कर सकती, इलीगल नॉर्म पे ये हुकूमत चल रही है। आपके 3 अफसरान को जो सिंध हुकूमत ने हटाया है, आप कह रहे हैं कि ये गलत हटाया है, उनको इख्तियार नहीं है, तो फिर क्या आप उन्हें ऑर्डर करेंगे कि वो बदस्तूर अपना काम जारी रखें? वो जारी रखे हुए हैं, वो इलीगल नहीं बैठे। हुकूमत सिंध, जैसे कि मैंने कहा, कानून उनको इजाज़त नहीं देता कि वो खुद नोटिफाई करें। चीफ सेक्रेटरी साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो गलत काम कर रहे हैं, उनको ना रूल्स का पता है ना रेगुलेशंस का पता है, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का भी नहीं पता। मैं इस दोनों ऑर्डर्स को कोर्ट में चैलेंज करूंगा, और इंशाल्लाह कोर्ट मुझे इंसाफ फराहम करेगी।
یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک تو پہلے اختیارات کی جو ایک جنگ تھی، ایک اختیارات آپ کو دیے جائیں، تو اس کے بعد اب ایک تسلسل چل پڑی ہے آپ کے اور سندھ حکومت کے درمیان، جو آپ کے بندوں کو 3 KMC کے افسران کو سسپینڈ کیا گیا ہے. جو غلط کام کرے گی کوئی حکومت ہو، میں اس پہ آواز اٹھاؤں گا اور میں کورٹ میں بھی جاؤں گا. میں کافی ایشوز پہ کورٹ میں گیا ہوا ہوں اور مجھے ریمیڈی ملی ہے کورٹ سے. میں آپ کو توسط سے پوری پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو صوبوں میں بلدیاتی نظام آیا ہوا ہے سو کالڈ، کسی بھی حکومت، کسی بھی صوبے نے اختیارات نچلی سطح پر نہیں دیے ہوئے. بلدیاتی الیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کو اختیارات نہیں دیے جا رہے. میں یہ جنگ اپنی نہیں لڑ رہا، پورے پاکستان میں جتنے صوبے ہیں، جتنے میئرز ہیں، جتنے چیئرمینز ہیں، وائس چیئرمین، کاؤنسلر، ان کی جنگ لڑ رہا ہوں. ایک میں واحد آدمی ہوں جو 140A کی پروٹیکشن کے لیے آواز بلند کیے ہوئے ہوں کراچی سے. اور جب بھی اس کا فیصلہ سپریم کورٹ دے گی تو یہ پورے پاکستان کے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرے گی وہ ڈیسیشن، اور اختیارات ملیں گے ان کو انشاءاللہ. یہ 4 جو آپ اختیارات مانگ رہے ہیں، جس میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، واٹر اینڈ سیوریج ہے، ماسٹر پلان وغیرہ، ان کے لیے بھی آپ سپریم کورٹ کی عدالت آپ گئے ہوئے ہیں؟ اختیارات جو آپ مانگ رہے ہیں جو میں نے پٹیشن ڈالی ہے اس میں جو آرٹیکل 140A کہتا ہے اس کی پروٹیکشن، اور جو فنکشنز بلدیات کے ہونے چاہیے پوری دنیا میں ہیں، یہاں بھی رہے ہیں. آپ کا 2013 کا ایکٹ بھی کافی اختیارات دے رہا ہے، اس کی بھی وائلیشن ہے. میں نے سارا یہ اس پٹیشن میں ڈالا ہے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس کو سنا جائے گا اور عوام کے خاطر، الیکٹڈ لوگوں کی خاطر، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہی یہ الیکشن کرائے تھے. صحیح ہے. یہ مشکلات کی سندھ تو گورنمنٹ آپ نے بات یا کر دی، کسی گورنمنٹ نے نہیں کرائے تھے. ٹھیک، مشکلات کی تو آپ نے بات کر دی. وسیم اختر صاحب، اب بات کرتے ہیں ان محکموں کی جانب، ان ڈپارٹمنٹس کی جانب جو کہ آپ کی دسترس میں ہیں. بلدی ہاؤس میں ہوگی، KMC لینڈ ہوگی، اینٹی انکروچمنٹ ہوگی، اور میونسپل سروسز بلنگ وغیرہ. یہاں آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ کوئی قابل ذکر اچیومنٹ اپنی بتا دیں. جو محکمے انہوں نے چھوڑے ہیں 8 سالوں میں، پورے صوبے کا ستیاناش کیا ہے. جو محکمے چھوڑے ہیں ان محکموں کا بھی بہت برا حال ہے. ورسٹ کنڈیشن میں وہ محکمے میرے ذمے آئے ہیں. اسپتالوں کے اندر جب میں 4.5 مہینے ہو گئے مجھے جب اسپتالوں کا وزٹ کیا تو آکسیجن تک اسپتالوں میں نہیں تھی. کچرے کے ڈھیر تھے اندر آپریشن تھیٹر کے باہر کی بات کر رہا ہوں میں. یہ میں فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو. فوڈ ڈپارٹمنٹ میں لیبارٹری تھی ہی نہیں. چارج پارکنگ کے پیسے لوگوں کی جیب میں جا رہے تھے اور افسران کی جیب میں جا رہے تھے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر سے یہ سارے محکمے چلوا رہے تھے. میں نے آہستہ آہستہ ان 4.5 مہینوں میں ان محکموں کو، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ فائر بریگیڈ کے پاس فائر ٹینڈرز بھی نہیں تھے، فائر مین کے پاس ہیلمٹ تک نہیں تھے، فوم نہیں تھا. میں نے مشکل سے کچھ کرا کے ادھر سے پیسے بچا کے ادھر سے پیسے بچا کے سنارکل 6 سال سے خراب کھڑی تھیں 2، اور اگر 1.5 کروڑ روپے اس پہ لگا دیے جاتے دونوں سنارکل پہ تو وہ ٹھیک ہو سکتی تھی، مگر 6 سال سے وہ خراب کھڑی نہیں، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. بریک کے بعد یہیں سے آپ کو بات کرنے کا موقع دیا. ایک بریک لینی یہاں پہ ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد وسیم اختر صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک سے پہلے وسیم اختر صاحب، آپ اپنی اچیومنٹس کا ذکر کر رہے تھے، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. میں نے فائر بریگیڈ کا ذکر کیا تھا کہ اگر کراچی میں 2 جگہ آگ لگ جائے تو ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو بجھا سکیں. اس کنڈیشن میں مجھے فائر کا ڈپارٹمنٹ ملا تھا. میں نے وہ 2 سنارکل ٹھیک کرا لی ہیں. اب کوشش کر رہا ہوں. اتنا برا حال فائر بریگیڈ کا ملا تھا مجھے کہ ستار ایدھی صاحب کے دفتر گیا تھا میں کوئی 10 دن پہلے، تو ان کے بیٹے سے میری بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ کیسے ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں. تو میں نے بتایا تو ان کو بھی ترس آ گیا. انہوں نے 10 ایمبولنس ستار ایدھی صاحب نے، ایدھی ٹرسٹ نے KMC کو ڈونیٹ کر دی کہ فائر بریگیڈ کے لیے 10 ایمبولنس میں دیتا ہوں. تو یہ حال ہے. ایک چیریٹی کی آرگنائزیشن جو دنیا سے چیریٹی لیتی ہے وہ آج KMC کو دے رہی ہے. اور مزے کی بات، KMC
جو KMC پیسے جنریٹ کرتی ہے, جو یہ کراچی شہر ٹیکس جنریٹ کرتا ہے, پورا ملک چلتا ہے اس سے. مزے کی بات دیکھیں آپ, پورا سندھ چلتا ہے اس سے. مگر افسوس کہ جو پیسے KMC کو ملنے چاہیے وہ کہاں جا رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کدھر خرچ کر رہی ہے, یہ کوئی بڑا آدمی سوال کر سکتا ہے ان سے. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد تو ایسا لگتا ہے سندھ جو ہے وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن چکا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اربوں خربوں روپیہ بجٹ میں ریلیز ہوا, اربوں خربوں روپیہ باہر سے ملتا ہے لون, وہ کہاں چلا جاتا ہے. لاڑکانہ کا حال دیکھیں جا کے, سیون کا حال دیکھیں جا کے, کھنڈرات سے بھی بدتر پوزیشن میں آ چکا ہے پورا سندھ. اب یہ کراچی کے پیچھے لگے ہیں, کراچی کے کچرے کا حال دیکھیں. سارے وہ محکمے جو کراچی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کراچی کے مسائل حل کر سکتے ہیں, وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تاکہ اس میں کرپشن کر سکیں. اور مزے کی بات یہ, میں اپنے پورے پاکستان کے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں, کراچی کے اوپر قابض وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہاں کا مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ میرے پاس ہے, اور جو قابض ہیں ان کا مینڈیٹ ان کو انٹیریئر سندھ سے ملا ہے. وہ اپنے علاقے بھی ٹھیک نہیں کر سکے, کراچی کا ٹھیک کریں گے. تو افسوس کا مقام ہے. جو کون دیکھ رہا ہے اس ملک کو, اگر کوئی دیکھ رہا ہے اس ملک کو تو وہ ان حالات کو دیکھے جو کراچی کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے, جو سندھ کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے. وسیم اختر صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ آپ کی جماعت کو بلیم کرتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے یہ متحدہ کے پاس رہا ہے اتنے عرصے سے, جو مسائل چلے آ رہے ہیں اس کی ذمہ دار متحدہ ہے جو کہ آپ کے پاس رہا ہے پہلے. یہ تمام جو جن محکموں کی بات آپ کرتے ہیں, واٹر بورڈ میں بھرتیوں کا حوالہ وہ دیتے ہیں کہ آپ نے غلط بھرتیاں کی آپ نے وہاں پہ. یہ بچگانہ بات ہے اور احمقانہ بات ہے. 8 سال سے پیپلز پارٹی سندھ پہ ابھی قابض ہے, پورے سندھ پہ. تو اگر میں نے مان لوں کہ میری غلطیاں تھیں ساری, مان لیتا ہوں چلیں آپ کے کہنے پہ ساری غلطیاں میری تھی, بھرتی ہم نہیں کر دیے, تو 8 سالوں میں آپ نکال دیتے ان کو, حالات بہتر کر لیتے. اگر پچھلے غلطیوں پہ جائیں گے تو پیپلز پارٹی کوئی آسمان سے نہیں اتری ہوئی. آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں اس پارٹی کو, پورا پاکستان جانتا ہے. تو ہم بلیم گیم کو چھوڑیں, سفر عوام کر رہی ہے, ہم آگے چلیں. تو 8 سال جو ان کے گزرے ہیں اس میں تو MQM نہیں تھی ان کے ساتھ, ہم نے تو کوئی ہاتھ نہیں لگایا, انہی کے پاس تھا سب کچھ. سٹیل مل تباہ کس نے کی, بھرتی کی بات ہوتی ہے اگر, PIA تباہ کس نے کی. تو الزام لگانا بہت آسان ہے, چھوڑ دیں الزامات کو, آگے بہتری کر لیں. کیا بہتری کی جا رہی ہے؟ 8 سال سے آپ بیٹھے ہو, آپ نے کیا بہتری کی پورے سندھ میں؟ بلیم کرنا سلوشن نہیں ہے. اب پورا پاکستان جانتا ہے آپ کو کہ آپ کی بیڈ گورننس جو ہے. پنجاب کو دیکھیں, پنجاب ڈیولپ کر رہا ہے, شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں. آپ نے بات کی سندھ حکومت کی, آپ نے بات کی, تو ایک یہ بھی ہے بات چل رہی ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ باغ ابن قاسم کے حوالے سے وہ آپ پہ دباؤ ڈال رہی ہے بیریا ٹاؤن انتظامیہ کے بہاف پہ, تاکہ ان کی آپ سے کوئی ڈیل ہو جائے. یہ تاثر کے ساتھ تک درست ہے؟ اور دوسرا جو موقف اختیار کیا ہے بیریا ٹاؤن نے, ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت میں جا کے جو موقف کچھ اور اختیار کیا کہ ایسا نہیں ہے, وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں, یہ کس حد تک درست ہیں اطلاعات کے سندھ حکومت کے جو ہے وہ بیریا ٹاؤن کے بہاف پہ آپ پہ دباؤ ڈال رہی ہے ڈیل کے لیے؟ میرے خیال میں کراچی کے لوگ جانتے ہیں مجھے, میں ان دباؤ میں آنے والا آدمی نہیں ہوں. کراچی کی زمینیں ہوں, کراچی کے پارک اور کراچی کے گراؤنڈز ہوں, ان کا تحفظ میرا اور میری کاؤنسل کی ذمہ داری بنتی ہے. یہاں لوگوں نے ووٹ ڈال کے ہمیں الیکٹ کیا ہے, ہماری ایک بڑی ٹیم ہے یہاں, اور لوگوں کا اعتماد حاصل ہے ہمیں. ہم اس طرح سے کسی کو کراچی کے پارکس اور زمینوں پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ماضی میں جو ہو چکا وہ ہو چکا. چائنا کٹنگ والے آپ کے سامنے ہیں, آپ جانتے ہو سب کو, جنہوں نے ان گراؤنڈز اور پارکس کو بیچا ہے. میں ان پارکس اور گراؤنڈ سے بھی انکروچمنٹ ریموو کرا رہا ہوں, پارکس سے بھی ریموو کراؤں گا. اگر پارک پہ کوئی دیوار بنائے گا اور قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا, وہاں پارکنگ کی پلاننگ کرے گا, تو میں اس دیوار کو توڑواؤں گا, جو کہ میں نے کیا ہے. تو کیا یہ اطلاعات درست ہیں کہ آپ سے ڈیل کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے سندھ حکومت بیریا ٹاؤن سے؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ میں رولز میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہوں. 3 آپ نے چیلنجز لیے تھے وسیم اختر صاحب جب آپ میئر بنے تھے. ایک تو KMC کو ریویمپ کرنا, اس کے علاوہ شہر سے تجاوزات کا خاتمہ, اور کراچی کی گرین سپیس کی بحالی. ان چیلنجز کے حوالے سے خاطر ہاں کامیابی کیوں نہیں مل سکی؟
دیکھیں میں نے آپ کو بھی بتایا جو ڈپارٹمنٹس ملے ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے کوئی کام بھی لیا جائے. میں جب آفس آیا تو پتہ چلا کہ 11:30-12 بجے تو افسر آتا ہے. یہ حال تھا اس ڈپارٹمنٹ کا. جو کے ایم سی بلڈنگ کی گھڑی تھی, جو ٹاور کی گھڑی ہوتی ہے, وہ بھی کوئی 6-8 سال سے بند پڑی تھی. وہ گھڑی ٹھیک کروائی. تو اتنے برے حال میں سارے ڈپارٹمنٹس ملے ہیں. میں نے ڈپارٹمنٹس کو اب ریویمپ کر رہا ہوں. فوڈ ڈپارٹمنٹ اللہ کا شکر ہے بہتر ہو گیا ہے, اس کی انشاءاللہ پھر سے اوپننگ کروں گا. اور اسی طرح مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا بھی اسی طرح کا حال ہے. اسپتالوں کا برا حال ہے. اسپتالوں میں تھوڑی سی بہتری لانے کی کوشش کر رہا ہوں. پیسے بہت کم ہیں. تنخواہوں اور پینشن میں پیسے پورے ہو جاتے ہیں. آکٹرائے کی مد میں جو کے ایم سی کو پیسے ملنے چاہیے وہ پورے پیسے گورنمنٹ سندھ نہیں دیتی, وہ اپنے پاس ہی رکھتی ہے. اور یا تو پیسے رکھ کے کچھ ڈیولپمنٹ کر رہی ہو, اگر سندھ گورنمنٹ پورے سندھ میں ترقی کرا رہی ہو, کیونکہ اس کا پاس واسٹ ایک پورا سندھ ہے, کراچی میں کوئی ڈیولپمنٹ کرا رہی ہو تو بھی سمجھ میں آئے بات. کچرا آج 2013 سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا بورڈ بنا ہوا ہے, مگر کچرے کا حال دیکھیں آپ کہ روز 12,000 ٹن کچرا جمع ہوتا ہے. پہاڑ بنے میں کچرے کے, بیماریاں پھیل رہی ہیں. چکن گونیا, ڈینگی جیسے امراض جو ہیں وہ غریبوں کے علاقوں میں پھیل چکے ہیں. ان کے لیے بڑی مشکل سے فیومیگیشن میں کرا رہا ہوں. لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو لیا ہوا ہے ساتھ. اس طرح سے یہ کے ایم سی چل رہی ہے. یہ وہ کے ایم سی جو پورے پاکستان کو چلا رہی ہے پیسوں کے مد میں, مگر واپسی میں اس کو کچھ نہیں مل رہا. اور اس طرح سے ہم جو بھی ایشوز ہیں ان کو جتنا بھی حل کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وسیم اختر صاحب, کراچی کے اہم ترین مسئلے کچرے کی کچھ بات کر لیتے ہیں. آپ نے 100 روزہ مہم کا اعلان کیا جو کہ خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکی, اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی, تو اب کیا ارادہ ہے؟ کوئی نئی مہم شروع کریں گے یا ابھی کوئی ٹائم فریم ایسا آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. 100 دن کی مہم میری ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوئی. اس کے فوراً بعد بائی الیکشن ہوئے ہیں اس شہر میں, 5 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. اگر ہم 100 دن کے کام عوام کے سامنے نہیں رکھتے تو یہ سیٹیں ہماری نہیں نکلتی. ہم نے ساری سیٹیں جیتی ہیں واپس. اور آپ کو ڈائنامکس پتہ ہیں, حالات سیاسی پتہ ہیں کراچی کے, پھر بھی عوام نے جو بھی تھوڑا بہت کام کرا سکے, گلیوں کا, چھوٹا پارک کا, کوئی پیچ ورک کرا دیا. پیسے تھے نہیں, جتنا بھی وسائل تھے اس میں رہتے ہوئے ہم نے کام کیا. ہم سڑک پہ تھے عوام کے ساتھ. کچرا اٹھانے کی ذمہ داری پھر کسی اور کو کیوں لینی پڑی؟ دیکھیں میرا ڈومین نہیں ہے یہ, آپ مجھ سے غلط سوال کر رہے ہو. کچرا اٹھانے کا سوال آپ سی ایم سے کرو. سی ایم کے پاس ہے کچرا اٹھانے کی ذمہ داری, کے ایم سی کے پاس چھوڑی نہیں ہے. پوری دنیا میں میونسپل سروسز جو ہیں وہ میونسپیلٹی کے پاس ہوتی ہیں. یہاں کے ایم سی سے یہ ذمہ داری لے کے گورنمنٹ آف سندھ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. آؤٹ سورس کر دیے ہیں 2 ڈسٹرکٹ, اس پہ بھی چائنیز کا کام مجھے نظر نہیں آ رہا. تو آپ چیف منسٹر صاحب سے سوال کرو. سیوریج کا نظام تباہ ہے, واٹر بورڈ سی ایم صاحب کے پاس ہے. 7 سالوں سے میٹنگ نہیں ہوتی واٹر بورڈ کی. پانی کراچی والوں کو نہیں مل رہا. انلیگل ہائیڈرنٹ ضرور چل رہے ہیں, پیسے ضرور کمائے جا رہے ہیں, انلیگل کنیکشن دیے جا رہے ہیں بڑی بڑی کمرشل پروجیکٹس کو, مگر عوام کو نہیں مل رہے. سیوریج کا نظام تباہ ہوا ہے. یہ دونوں محکمے سی ایم صاحب کے پاس ہیں, گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہیں. تو مجھ سے تو سوال آپ کا بنتا ہے نہیں کہ 100 دن ہو یا 50 دن ہو. میرے پاس تو جو اختیار ہیں ان کے میں دفاتر, ان کے میں ڈپارٹمنٹ ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہوں. ٹھیک, تو پھر آپ کو مہم ہی نہیں چلانی چاہیے تھی 100 روزہ اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے. کہ 4 فیز کا اعلان کیا جائے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جگہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنائی جائے, کے ڈی اے کو سٹی گورنمنٹ کا حصہ بنایا جائے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اختیارات میئر کو دیے جائیں. یہ وہ ان 4 مطالبات ہیں 16 میں سے جو کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے سامنے آئے ہیں, جس کی وجہ سے آج وہ کر رہے ہیں مارچ بھی, جسے انہوں نے ملین مارچ کا نام دیا ہے. اور 16 میں سے 8 مطالبات جو ہیں وہ میئر کراچی کو بااختیار بنانے سے متعلق ہیں. تو اس حد تک تو آپ کم از کم شکر گزار ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے کہ انہوں نے آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی, آپ کے اختیارات کے لیے آواز اٹھائی. دیکھیں 100 دن کا جو ہم نے پلان دیا تھا نا, وہ ہم نے اپنی عوام پہ اپنا کانفیڈنس کا اظہار کیا تھا. اور ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی وسائل ہیں ہم ہر علاقے سے پرائورٹی بنا رہے ہیں. کچھ گلیاں, کچھ پارک, کچھ گراؤنڈ, کچھ سڑکیں,
ان پہ ہم کام کریں گے. پورے کراچی کا ہم نے نہیں کہا تھا. اگر میری پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں آپ تو اس میں چند یوسیز تھیں جس پہ ہم نے کام کرنا تھا, اور الحمدللہ ہم نے کام کیا. عوام وہاں کی خوش ہے, عوام سے آپ جا کے پوچھوا سکتے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا آیا, جیسے کہ میں نے بتایا 5 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں اور اچھے مارجن سے جیتی ہے. تو یہ میری کامیابی ہے, اس لیے یہ 100 دن کا اعلان کیا تھا. اور اگر لوکل بلدیات کے حوالے سے پاورز کے لیے اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بالکل کرے, مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. میں خود کورٹ میں گیا ہوا ہوں, میں خود اختیارات کی جنگ لڑ رہا ہوں, میں خود ہر وقت گورنمنٹ آف سندھ کو کہتا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ اختیارات ملنے چاہیے, پیکیجز کراچی کو ملنے چاہیے, گرانٹس ملنی چاہیے تاکہ ڈیولپمنٹ ہو. کراچی پراسپر ہوگا, پورا ملک پراسپر ہوگا. کراچی کے 85% مینڈیٹ کی دعوے دار تو متحدہ قومی موومنٹ رہی ہے, لیکن کراچی کے شہریوں کے حقوق اور مسائل کے لیے آواز اٹھانے کی بات کی جائے تو ریلیاں مصطفیٰ کمال صاحب نکال رہے ہیں اور دھرنے بھی دے رہے ہیں, جبکہ جماعت اسلامی بھی دھرنے دے رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے. متحدہ کہاں کھڑی ہے سارے ایپیسوڈ میں؟ میرے خیال میں آپ نے متحدہ کا احتجاج نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے آپ ملک سے باہر گئے ہوئے ہو کہیں. ہم نے تو وائٹ پیپر بھی نکالا ہے اور ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی قراردادیں پیش کی ہیں, پروونشل اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے, اور ہم کے الیکٹرک کے حوالے سے ہو یا پانی کے حوالے سے ہو ہم نے احتجاج بھی کیا ہے. ہم سڑک پہ بھی آئے ہیں جو طریقہ ہوتا ہے احتجاج کا. تو ہو سکتا ہے ہمارا احتجاج آپ اس وقت آپ ملک میں نہ ہوں, شاید آپ کو پتہ نہیں. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ عدالتوں پہ ہے, سڑکوں پہ کم ہے, عدالتوں میں زیادہ ہے. بات کر لیتے ہیں کچھ آج وہ میرا کام ہے. دیکھیں وہ میرا کام ہے نا, میں جا رہا ہوں عدالتوں میں, مگر پارٹی بھی ہے نا, ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. جہاں جہاں احتجاج کرنا ہوتا ہے وہ احتجاج کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. بھلے مصطفیٰ کمال صاحب نے آپ کے لیے سخت زبان استعمال کی ہے, لیکن آج جو ملین مارچ وہ کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے بقول ان کا مقصد شہریوں کے حقوق اور مسائل سے متعلق آواز اٹھانا ہے. آپ ان کے اس کاز کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کے نزدیک ان کا مقصد کچھ اور ہے؟ میرے خیال میں اگر ہم بلدیات کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ میں ایسے سوال کی اہمیت نہیں سمجھتا جو سوال پرٹین کرتے ہوں نان الیکٹڈ لوگوں سے. میں اینٹیٹی نہیں مانتا ان کو, ان کی جماعت کو بھی. وہ ایک ٹیسٹ ٹیوب قسم کی جماعت ہے, اور نہ جماعت ہے نہ کیونکہ اس کے کاؤنسل میں لوگ نہیں ہیں, نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں, پروونشل میں نہیں ہیں, اور کراچی کے لوگ سب جانتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم دونوں, آپ اور میں, اگر کسی پازیٹیو چیزوں پہ اپنا ٹائم لگائیں تاکہ عوام کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں, عوام کو انفارم کر سکیں, یہ جو اس قسم کے سوال ہیں یہ میں اجتناب کروں گا اس قسم کے سوالوں سے. ٹھیک ہے جی, ریسپیکٹڈ مصطفیٰ کمال اپنا وسیم اختر صاحب, لیکن بات ایک اور بھی بڑا اہم ایشو ہے کہ تاثر یہ ہے, آپ نے جو بلدیات کی بات کی اسی سے متعلق میرا اگلا سوال ہے کہ 205 کے قریب آپ دعوے دار ہیں کہ آپ کے ساتھ یو سی چیئرمین آپ کے ساتھ ان کی حمایت ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی 80 سے زائد جو یو سی چیئرمین ہیں وہ آپ سے رابطے میں نہیں ہیں. کچھ کا رابطہ پی ایس پی سے ہے, کچھ جو ہیں وہ متحدہ لندن سے رابطے میں ہیں. کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ افواہیں ہیں. میرے خیال میں ہمیں افواہوں پہ یہاں ڈسکشن کرنا ٹائم ویسٹ ہے, آپ کا بھی اور میرا بھی. تو سرجانی اور گلشن کے چیئرمین آپ سے رابطے میں نہیں ہیں, میں دو کی بات کروں, اور بھی کئی ایسے جو آپ سے رابطے میں نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ سب میں نے جواب دیا کہ ہر آدمی رابطے میں ہے, اور آپ کو ابھی بھی بتایا میں نے تھوڑی دیر پہلے کہ 5 سیٹیں ابھی ہم نے جیتی ہیں ساری, اور سب ہم مل کے الیکشن کا کام کر رہے تھے. عوام نکلی اور ووٹ ڈالا اس نے. اگر کراچی میں کوئی جماعت ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے. کوئی کراچی کے مسائل کے لیے وسیم اختر صاحب کوئی دھرنے دے رہا ہے, کوئی احتجاج کر رہا ہے, کوئی اختیارات کے نہ ہونے کا رونا رو رہا ہے, مگر کراچی کے مسائل جو ہیں یہ آپ ہی مانیں گے کہ ابھی تک وہ جوں کے تو ہیں. کیا یہی مستقبل ہے کراچی کا؟ یہ بات تو بڑوں کو سوچنی چاہیے کہ کام کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا, اور اگر ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو خود کیوں نہیں کیا جا رہا کام, خود بھی نہیں کر رہے, تو پھر یہ بلدیاتی الیکشن کرائے کیوں گئے تھے.
سپریم کورٹ کی جو آرڈرز تھے اس پہ یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں الیکشن کے بعد اختیارات نہ دینا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. یہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے اس پہ کہ الیکشن اربوں روپے خرچ کیے الیکشن پہ, اور جب بلدیاتی نمائندے الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں پورے ملک میں, اب ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تاکہ وہ کام نہ کر سکیں. وہی کام چل رہا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ نفی کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز تک کی. آرٹیکل 140A کی وائلیشن ہے. تو اس سے زیادہ میں اور کیا عوام کو انفارم کروں. جی مطلب صاحب, جو مسائل کچھ ہم نے گنوائے کچھ آپ نے گنوائے, تو ان مسائل کے حل کے لیے اختیارات کی جنگ تو آپ عدالتوں میں لڑی رہے ہیں. کوئی ٹائم لائن آپ نے اپنے ذہن میں سیٹ کی ہے کہ اس ٹائم لائن تک یہ مسائل حل ہو جانے چاہیے, یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کے مطابق ہی چلا جائے آگے؟ دیکھیں, جو حالات ہیں, جو ہمارے پاس محکمے ہیں, ہم ان میں ان کو بہتر کر رہے ہیں اور ان سے جتنا بھی عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں. اسپتالوں کی حالت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وسائل نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں ہیں, دیکھتے ہیں عدالت میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور ہم ٹائم ضائع نہیں کر رہے. میں صرف اس آسرے پہ نہیں بیٹھا ہوں کہ عدالت کوئی فیصلہ کرے گی تو میں کچھ کروں گا. میں اپنے جو میرے پاس محکمے, میں اس میں فعال ہوں. آپ کے چینلز مجھے دکھاتے ہوں گے, میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشو پہ باہر نظر آتا ہوں آپ کو, عوام کو. میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. جو بھی کچھ کر سکتا ہوں ہیومنلی پاسبل میں کر رہا ہوں. میں ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا. میں صرف 4 یا 5 گھنٹے اپنے گھر میں ہوتا ہوں. میں پورے 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں عوام میں ہی ہوتا ہوں. عوام کے مختلف ایشوز سے ریلیٹڈ جو بھی حالات ہوتے ہیں میں وہاں موجود ہوتا ہوں. تو کوشش میری جاری ہے, میرے ساتھ پوری ٹیم ہے. ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ والے بھی اور جتنے بھی ہمارے وائس چیئرمین کاؤنسلرز ہیں, ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. ہم احترام کرتے ہیں اپنے کراچی کے عوام کی ووٹ کا. انہوں نے ووٹ ڈال کے ہمیں الیکٹ کیا ہے. لیکن اسی ووٹ کی بات کی جائے تو وسیم اختر صاحب, یہ ووٹ جو ہے جسے متحدہ کلیم کرتی رہی ہے کہ یہ مینڈیٹ ہمارا تھا, اب وہ مینڈیٹ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے, بظاہر 3 دھڑے بن چکے ہیں. تو کیا آپ اس بات کو آپ کے نزدیک یہ ریئلائزیشن ہے, یہ کنسرنز ہیں آپ کے نزدیک کہ میئر کراچی کی جو پرفارمنس ہوگی وہ کنسولیڈیٹ کر سکے گی متحدہ پاکستان کے ووٹ بینک کو؟ نہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا. کراچی کے عوام باشعور ہیں, جانتے ہیں. انہوں نے کراچی کے لوگوں کو الیکٹ کیا ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا. اگر کسی کی کوئی ایسی پلاننگ ہے یا کسی کے خیال ہیں ایسے کہ وہ ہمیں ناکام کر کے کراچی کے لوگ ان کو ووٹ ڈال دیں گے کہ ہم کام نہ کر سکے یا ناکام ہوئے, تو یہ ان کی خوش فہمی ہے. وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. کراچی کے لوگ باشعور پڑھے لکھے لوگ ہیں, جانتے ہیں کہ الیکٹ ہونے کے بعد کام کرنے نہیں دیا جا رہا. یہ تو ہماری الیکشن کیمپین چلائی جا رہی ہے, ہمیں اس سے فائدہ ہی ہوگا. جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بیوقوفی کر رہے ہیں. ہمیں اگر اختیارات دیے جاتے اور خدا نخواستہ ہم ان اختیارات کے ساتھ ہم عوام کے امید پر پورا نہیں اترتے تو ووٹ بینک میں ڈیفیکٹ آ سکتا تھا, تو ووٹ بینک میں پرابلم ہو سکتا تھا کہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا. عوام جانتے ہیں کہ جب اختیارات ہی نہیں ہیں تو ڈیلیور کیا کرے گا. اختیارات دے کے ہمیں پولیٹیکلی اگر کوئی وہ کرنا چاہتا ہے, ہرانا چاہتا ہے, تو وہ طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. یعنی آپ کے نزدیک کراچی کے شہریوں کے مسائل پر بھی سیاست ہو رہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, نظر آ رہا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہو, میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب الیکشن ہو گئے, لوگوں نے الیکٹ کر لیا ہے, ایم کیو ایم سب سے بڑی جماعت ہے کراچی کی, ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, تو ہمیں کام کرنے دیا جائے. یہ جتنے بھی محکمے ہیں یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے, اور صرف پاس رکھے ہوئے ہی ہیں, اس سے کام نہیں لے رہے بلکہ اور ان ڈپارٹمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں. وسیم اختر صاحب, کراچی کو گزشتہ 3 روز سے بجلی کی فراہمی کے سلسلے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. آج بھی گورنر سندھ نے رابطہ کیا ہے کے الیکٹرک کے سربراہ سے اور انہیں ہدایت کی کہ بجلی کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے, جبکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کے الیکٹرک کو قومیائے جانے کا مطالبہ کر رہی ہے. کتنا ریئلسٹک ہے جماعت اسلامی کا مطالبہ؟ آپ کس جو ہے مطالبے کو سپورٹ کرتے ہیں کیا, یا آپ کی رائے کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں کے الیکٹرک سے, پارٹی لیول پہ بھی, اور میری بھی میٹنگز ہوئی ہیں.
ہم جہاں جہاں ایشوز آتے ہیں ہم کے الیکٹرک سے رابطے میں آ جاتے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اور جو یہ اوور بلنگ ہے، 2 ایشوز ہیں یہاں، ان کو ایڈریس کرے کے الیکٹرک۔ ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں، انوالوڈ ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد مسائل حل ہوں۔ وسیم اختر صاحب، پہلے تو جو سندھ کے گورنر کی نشست پہ جو ہے وہ آپ کی ہی جماعت کا ایک شخص بیٹھا تھا، لیکن اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو ہے محمد زبیر صاحب آ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہے، کیسا ان کے ساتھ آپ کا جو ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوا ہے؟ وہ بھی کراچی کے ہی ہیں اور کراچی میں ان کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، کراچی کے رہنے والے اچھے انسان ہیں اور چاہتے ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، چاہتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ ساتھ پورا سندھ ڈیولپ ہو۔ ان سے میری میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے بڑے اچھے ویوز ہیں کہ ایم سی کو، کاؤنسل کو اختیارات ملنے چاہیے۔ میرے آفس بھی تشریف لے کے آئے تھے اور ہم نے کافی اس میں باتیں کی۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے اگر کراچی کو کوئی پیکیج یا کوئی گرانٹ ملتی ہے تو کراچی کے کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اور امید بھی ہے کہ گورنر صاحب ان مسائل کے حل کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائیں گے۔ فائنلی مختصر جواب دیجیے گا وسیم اختر صاحب، اب کراچی کے عوام جو ہے ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، تجاوزات کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ کچرے کا مسئلہ ہے۔ ہوپ کیا ہے میئر کراچی کی جانب سے کراچی کے عوام کے لیے؟ دیکھیں، ہماری جدوجہد جاری ہے، سیوریج تباہ ہے، پانی کا ایشو ہے بہت بڑا، K4 K3 کا پانی بھی کراچی والوں کو پورا نہیں ملتا، ایک سازش کے تحت K4 کا پانی بھی نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت پانی مل جائے K4 کا کراچی کو، مگر جو پلاننگ کی ہے، جو پلانرز بیٹھے تھے کسی زمانے میں، ان کے موٹیوز کچھ اور تھے۔ انہوں نے کراچی کو تباہ کیا ہے، پارکوں پہ قبضے کرائے ہیں، کوٹھاری پریڈ توڑوا دی، وہاں انڈر پاس نکلوا دیے، برجز بنوا دیے۔ کوٹھاری پریڈ ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے کراچی کی، پارسیوں نے کراچی کو تحفے میں دی تھی، اس کے 3 پلرز توڑوا دیے، اس پارک پہ قبضہ کروا دیا، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، ان کی ذہنیت کیا ہے، اور جو بارادری ہے اس کے اندر، زمین کے اندر جا کے پارکنگ کروائی ہے، اس کا پیسہ بھی کہاں گیا، کدھر مل رہا ہے، کس نے فائدہ اٹھایا؟ تو کراچی کی زمینوں کے ساتھ تو کھیلا گیا ہے، کھلواڑ کیا گیا ہے۔ ہم پانی کے ایشوز پہ بھی آواز بلند کر رہے ہیں، ہم سیوریج کے ایشوز پہ بھی کر رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں، کوئی ایسی سڑک نہیں بنائی گئی جو 5 سال سے زیادہ چل سکتی ہو۔ آج آپ سڑکوں کا حال دیکھ لو جو ماضی میں بنی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم اختر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے مسائل جلد حل ہوں۔ آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔